नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरह आल इमरान आयत नंबर 72 से 76 तक आज हम पढ़ेंगे। वकालत और कहा, ये मुन्नस है, काला मुज़क्कर होता है, फ़िल माजी सीगा वाहिद मुन्नस, काला काला कालू ये मुज़क्कर के सीगे हैं तीनों, और मुन्नस का फिर कालत। जो लोग ग्रामर पढ़ते हैं और जिन्होंने माजी की गर्दान याद की हुई है तो ये फ़िल माजी का वाहिद का सीगा है। वकालत और कहा, किसने कहा? ताइफतुन एक जमात ने। अब आलत सीगा मुन्नस का था तो आगे लफ्ज़ भी मुन्नस है। ता जो है ये मुन्नस की अलामत है। एक ताइफा ने, एक जमात ने, एक गिरोह ने। मिन अहलिल किताबी अहले किताब में से, आमिनू ईमान ले आया करो, आमिनू ईमान ले आओ, फिल अमर है। आमना युमिनु से अमर का सीगा है, ईमान ले आओ या ईमान ले आया करो। बिल्लज़ी साथ उसके जो, या उस पर जो, अल्लज़ी इस्म मौसूल है, उस पर जो। उनजिला अनज़ला युनजिलु से उनजिला मजहूल है, नाजिल किया गया। अलल्लज़ीना उन लोगों पर, ये जो है ना अल्लज़ीना, ये अल्लज़ी जो पीछे पड़ा है उसकी जमा है अल्लज़ीना, उन लोगों पर। आमनू जो ईमान लाए। अब देखें पीछे था आमिनू, यहाँ है आमनू। आमिनू फेल अमर था, ईमान लाओ। ये है आमना से, वो एक ईमान लाया, आमनू वो सब ईमान लाए। ठीक है, ये फेल माजी है, जमा का सीगा है। आमनू जो ईमान लाए, वजहन नहारी। वजहन क्या होता है? चेहरा। नहार दिन होता है, तो वजहन नहार क्या होगा? दिन का चेहरा, यानी दिन चढ़े, सुबह के टाइम। सुबह के टाइम ईमान ले आया करो। वकफुरू और इनकार कर दिया करो, ये भी फेल अमर है। कफर यकफुरू से कुफरुन और फिर उससे फेल अमर वकफुरू और इनकार कर दिया करो, कुफ्र कर लिया करो। आखिरा हु उसके आखिर में। हु की जमीर किसके लिए है? किसके आखिर में? नहार के लिए, दिन के लिए। दिन के आखिर में कह दिया करो नहीं हमें तो पसंद नहीं आया, हमने सुबह इस्लाम कबूल तो किया था लेकिन सारा दिन गौर खौज के बाद हमें लगा ठीक नहीं है। आखिरहू उसके आखिर में। लअल्लहुम ताकि वो, या शायद के वो, यरजिऊन वो सब फिर जाएं। राजा यरजिऊ क्या होता है? लौट जाना, पलट जाना, फिर जाना। पहले भी ये लफ्ज़ हमने पढ़ा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन में भी यही रूट होता है। बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और हम अल्लाह ही की तरफ पलट कर जाने वाले। तो यरजिऊन के वो पलट जाएं, शायद के वो फिर जाएं, वो पलट जाएं। वला और ना, तू मिनू तुम ईमान लाना, तुम मानना, तुम एतबार करना। ये तू मिनू जो है ना, इसके बाद आ रहा है ली। वैसे तो आमाना यू मिनू ईमान मानना होता है, ईमान लाना होता है, लेकिन जब आमाना के बाद ली आ जाए तो फिर उसका मतलब होता है एतबार करना। अब यहाँ पे चूंकि ली आ रहा है इसके बाद, तो तुम सब ना मान, तुमिनु इल्ला लीमन, सिवाय उसकी बात के जिसने। ठीक है, वला तुमिनु और ना तुम एतबार करना, ना तुम यकीन करना, ना तुम मानना। क्या मैंने बताया कि आमना युमिन होता है ईमान लाना, लेकिन जब उसके बाद ली आ जाए तो फिर होता है एतबार करना या यकीन करना। और ना तुम सब यकीन करना, ना तुम सब मानना, ना तुम सब ईमान बात मानना, इल्ला मगर सिर्फ उसी की, जो के या जिसने,
سوائے اس کی بات کے جس نے، اللہ سوائے اس کی بات کے، لی من اس موصول ہے، ہاں صرف اسی کی بات ماننا جو کہ تابعہ، جس نے پیروی کی. تابعیت ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا، پیروی کرنا، اتباع کرنا. جس نے اتباع کی دینکم تمہارے دین کی، صرف اسی کی بات ماننا. اب میں پہلے لفظی ترجمہ سارا چاروں آیات کا کروا کے پھر اس کی دوبارہ ایکسپلینیشن کراتی ہوں. قل کہہ دیجئے، انا بے شک، الہدا ہدایت تو، اصل ہدایت تو، خود اللہ اللہ کی ہدایت ہے. ان یہ کہ، اور یہ بھی نہ ماننا کہ یوتا دیا جائے گا. آتا یوتی ایتاؤن دینا ہوتا ہے، اسی سے یوتا جو ہے وہ مجہول ہے، پیسیو وائس کا صیغہ ہے کہ دیا جائے گا. احدن کسی ایک کو، مثل اس کی ما جو، اوتی تمہیں دیا گیا ہے. یہ بھی اسی روٹ سے ہے، آتا یوتی سے، اوتی تم دیے گئے ہو یا تمہیں دیا گیا ہے. او یا یحاجوکم کہ وہ سب جھگڑا کریں گے تم سے. حاجہ کس کو کہتے ہیں؟ حاجیم جیم، حجت بازی، محاجہ کرنا، دلائل سے اپنی بات منوانا، جھگڑا کرنا یعنی دلائل پیش کر. یحاجوکم کہ وہ جھگڑا کریں گے تم سے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس. قل کہہ دیجئے، ان الفضل بے شک فضل، بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ تھا ید اللہ اللہ کا ہاتھ، تو با حرف جر کی وجہ سے دال بھی جر چلا گیا، تو بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں، بے شک ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یوتیہ وہ دیتا ہے اسے، اسے ہدایت کو، یعنی وہ ہدایت دیتا ہے. یوتی وہ دیتا ہے، دیکھیں ایک ہی روٹ سے بار بار کئی لفظ آ رہے ہیں. یوتی وہ دیتا ہے ہی اس کو، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے. یہ لفظ تو اب بہت آپ کے ازبر ہو گیا ہوگا، بہت دفعہ آیا ہے. واللہ اور اللہ تعالی، واسع وسعت والا ہے، علیم بہت علم والا ہے. یختص وہ مختص کر لیتا ہے، وہ خالص کر لیتا ہے. اختص یختص ہوتا ہے اہتمام کے ساتھ کسی چیز کو خاص کر لینا. یختص وہ خاص کر لیتا ہے، مختص کر لیتا ہے. برحمتہ اپنی رحمت سے. یہ اصل میں تھا رحمتہ اس کی رحمت. اگر فعل مرکب اضافی دیکھا جائے پہلے تو ہوتا ہے رحمتہ اس کی رحمت. تو اب آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ ہی کیسے بن جاتا ہے. جب پہلے اس سے حرف جر لگا با، تو وہ رحمت کا لفظ جو رحمتن تھا وہ بھی رحمتن بن گیا. ٹھیک ہے، تو رحمتہ کی بجائے رحمتی ہی ہو گیا. برحمتہ اپنی رحمت سے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے. واللہ اور اللہ تعالی، یختص برحمتہ واللہ ذو الفضل العظیم، وہ شاید مس ہو گیا ادھر سے، فضل والا ہے، عظیم بڑے فضل والا ہے. واللہ اور اللہ تعالی ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے. یہ آگے جب کمپلیٹ آیات پڑھیں گے نا اس میں یہ آ جائے گا. ومن اہل الکتاب اور اہل کتاب میں سے، من کچھ ایسے ہیں، من جو کوئی یا کچھ لوگ ایسے ہیں، ان کہ اگر تأمن آپ امانت دیں اسے. آمنا یومن تو ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ مطلب ہوتا ہے ایمان لانا. آمنا وہ ایمان لایا، یومن وہ ایمان لاتا ہے، اور ایمان ایمان لانا. تو یہ اسی روٹ سے لفظ دوسرا ہے امینا، امینا یا امانا.
یہ آمنا یومینو سے نہیں ہے بلکہ آمینہ یأمنو سے ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے امین بنانا، امانت دار سمجھنا، تأمنہو کہ آپ امین سمجھ لیں اس کو یا امانت دے دیں اسے، بقنطار ایک خزانہ۔ قنطار ہم پہلے اس کو ڈسکس کر چکے ہیں، بہت زیادہ ہونا کسی چیز کا، پائل اپ ہونا، جیسے نوٹوں کی گڈیاں میں نے بتایا تھا، نیچے سے اوپر کو ایک اوپر کی طرف جو جاتا ہے نا ڈھیر، وہ ڈھیر ہے لیکن اوپر کو جاتا ہوا ڈھیر ہے۔ بقنطار ایک خزانہ، یؤدی ہی وہ ادا کر دے گا اس کو، ادا یؤدی ادا کر دینا، وہ ادا کر دے گا اس کو، لوٹا دے گا اس کو، الیہ کا آپ کی طرف، ومنہم اور ان میں سے، من کچھ ایسے ہیں یا کوئی ایسا ہے، ان کے اگر تأمنہ آپ امانت دیں اسے یا امانت رکھیں اس کے پاس، بدینار ایک دینار بھی، دینار کیا ہوتا ہے؟ سونے کا سکہ، ایک دینار بھی اگر آپ اس کے پاس امانت رکھیں، لا یؤدیہ تو وہ ادا نہیں کرے گا اسے، الیہ کا آپ کی طرف، الا مگر یہ کہ ما دمتا آپ ہمیشہ رہیں، داما یا دومو ہوتا ہے مداومت اختیار کرنا، مداومت بھی اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نا، دائمی بھی اسی سے ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ رہیں، دائمی جیسے ہوتا ہے، الا مگر یہ کہ ما دمتا جب تک کہ ہمیشہ رہیں، علیہ اس پر یعنی اس کے سر پہ آپ مسلط ہو جائیں، قائمن کھڑے، ذالکا یہ، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے ہے کہ بے شک وہ، بِأَنَّ اس وجہ سے ہے کہ ہم کہ وہ، قالو انہوں نے کہا، قال یقول قول سے، قالو جمع مذکر غائب کا صیغہ فعل ماضی، انہوں نے کہا ہے، لیسا نہیں ہے، علینا ہم پر، فی الامیین امیوں کے بارے میں، غیر یہودیوں کے بارے میں، ان پڑھوں کے بارے میں، امی کس کو کہتے ہیں؟ جو پڑھا لکھا نہ ہو، اور مشرکین مکہ کے لیے اور عرب کے مشرکوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو پڑھے لکھے نہیں تھے، جو غیر یہود تھے، اہل کتاب نہیں تھے، ان کو امی کہا جاتا تھا کیونکہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ فی الامیین ان پڑھوں کے بارے میں یا غیر یہود کے بارے میں، سبیل کوئی راستہ، کوئی مواخذہ، ان کے بارے میں تو ہم سے کوئی پوچھ نہیں ہونی، ان کا مال جتنا مرضی ہم ہڑپ کر جائیں، ان کی امانت میں جتنی مرضی خیانت کریں، ہم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں یہ بات کر کے، اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی، وَهُمْ اور حالانکہ وہ، یعلمون وہ جانتے ہیں، پتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم اللہ پر ایک جھوٹی بات لگا رہے ہیں، اور جانتے بوجھتے وہ یہ جھوٹ کھڑتے ہیں، بھلا کیوں نہیں، بھلا کیوں نہیں، یہ بھی آیت جو ہے نا من اوفا ہے، اس کے بعد یہ جو ذوالفضل العظیم ادھر کا تھا نا وہ ادھر آ گیا غلطی سے، من اوفا جس نے پورا کیا، بعہدہ اپنے عہد کو، یعنی اپنا عہد جو اس سے کیا ہوا عہد ہے، جس نے اس عہد کو پورا کیا، واتقا اور وہ ڈر گیا یعنی تقوی اختیار کیا، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، یحب پسند کرتا ہے، المتقین پرہیزگاروں کو، متقی لوگوں کو۔ چلیں جی لفظی ترجمہ ہو گیا، اب ایک دفعہ ہم پھر ان آیات کو دھیان سے ذرا دیکھیں تاکہ سمجھ بھی لیں۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب اور کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے، اور اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے کہا، آمنو ایمان لاؤ، بالذی اس پر کہ جو انزل نازل کیا گیا ہے، علی الذین ان لوگوں پر،
آمنو جو ایمان لائے ہیں، وجہ النہاری دن کے پہلے حصے میں، وکفرو اور اس کا انکار کر دیا کرو، آخرہ اس کے آخری حصے میں، لعلہم یرجعون تاکہ وہ پھر جائیں، وہ لوٹ جائیں، وہ پلٹ جائیں۔ دراصل اسلام کی دھاک ایسی بیٹھ گئی تھی ان کے دلوں میں، یہود کے دلوں میں، اہل کتاب کی بات ہے نا، اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے، تو اہل کتاب کے دلوں میں یہ اتنی دھاک بیٹھ گئی تھی اسلام کی کہ جو شخص بھی مسلمان ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ اپنا تن من دھن قربان کر دیتا ہے اسی کے لیے، اور ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتا، کچھ بھی ہو جائے۔ یہ چیز ان کے دلوں پہ بڑی بھاری گزرتی تھی کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے ایک مکر، ایک چال، ایک چلنے کی یہاں ذکر ہے کہ جو انہوں نے ایک مکر کیا کہ وہ مسلمانوں کو گمراہ کر دیں، جس کے ذریعے انہوں نے آپس میں طے کیا کہ صبح کے ٹائم کچھ لوگ جائیں اور جا کے کہیں کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اور شام کو وہ کہیں کہ نہیں ہمیں تو پسند نہیں آیا، اور کفر کر دیں، انکار کر دیں، تاکہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی اپنے اسلام کے بارے میں کوئی شک و شکوک پیدا ہونا شروع ہو، اور مسلمان سمجھیں کہ یہ قبول اسلام کے بعد دوبارہ یہ لوگ اپنے دین میں واپس چلے گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اسلام میں کچھ ایسی خامیاں ہوں جو ہمارے علم میں نہ ہوں، تو لعلہم یرجعون تاکہ وہ شک میں پڑ جائیں، یہ ان کا اس سے مقصد تھا۔ اور ساتھ کیا کہتے ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، اور یہ بھی کہتے کہ کسی کی بات پہ یقین نہ کرنا سوائے ان کے جو تمہارے پیروکار ہیں، جو تمہارے دین کے پیروکار ہیں۔ یہ نہ ہو کہ کہیں تم جا کے مسلمان ہو کے پھر انہی کی بات ماننا شروع کر دو، ان کی باتیں ماننی نہیں ہے، بات یقین صرف اسی کی بات کا کرنا ہے، الا لمن تبع دینکم، جو تمہارے دین پہ چلنے والا ہو۔ اب فرمایا قل ان الہدی ھدی اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں بے شک ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، یہ ہدایت تو اصل ہدایت جو ہے وہ تو اللہ کی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اچھا یہ جو بات ہے نا اتنی بیچ میں، یہ اللہ کا جو قول ہے اس سے کہا جاتا ہے جملہ معترضہ۔ جملہ معترضہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو پچھلی بات ہے اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق نہیں ہے، اور اس کے بعد جو بات ہے اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق نہیں، یہ اپنا ایک علیحدہ صحیح ایک سینٹنس ہے، ایک طرح سے اللہ ان کو ڈانٹ پلا رہا ہے۔ آپ ان سے کہیں کہ ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، ان یوتا احد مثلا، اور کہتے ہیں یہ بھی نہ مانو۔ اب یہ جو ہے نا یہ بھی نہ مانو، یہ والی بات کا تعلق بھی وہ پچھلی بات کے ساتھ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو تھا نا ولا تؤمنو، یہ ولا تؤمنو کو اس کے ساتھ جوڑ لیں پھر، اور یہ بھی نہ مانو ان یوتا احد مثل ما اوتیتم، کہ دیا جائے گا کسی کو اس کی مثل جو تمہیں دیا گیا ہے، کہ جو نبوت، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت، جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ کسی اور کو نہیں مل سکتا، یہ بات بھی نہ ماننا، ٹھیک ہے؟ تو یہ مطلب یہ یہودیوں کا قول ہے نا، یعنی یہ بھی کبھی نہ ماننا کہ جس طرح تمہارے اندر نبوت وغیرہ رہی ہے یہ کسی اور کو بھی مل سکتی ہے، اور یہودیت کے سوا کوئی اور دین بھی سچا ہو سکتا ہے، یہ بات بھی نہ ماننا کبھی بھی، ٹھیک ہے؟ ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، یا یہ کہ وہ جھگڑا کریں گے تم سے عند ربکم، تمہارے رب کے پاس حجت بازی کریں گے، وہ کہیں گے کہ یا اللہ ان کو سب کچھ تو پتا تھا، اس کے باوجود انہوں نے کیوں نہیں مانا؟ قل آپ کہہ دیجئے ان الفضل بید اللہ، بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے پاس ہے، یوتیہ من یشاء، وہ دیتا ہے اسے جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا جاننے والا ہے۔ یہ آیت جو ہے نا یہ تھوڑی سی مشکل لگ رہی ہوگی آپ کو سمجھنے میں، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ذہن کو فوکس رکھنا پڑے گا، ایک دفعہ پھر میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ اس کے ایکچولی دو معنی کیے جاتے ہیں اس آیت کے، ایک یہ کہ یہود کے جو بڑے بڑے علماء تھے جب وہ اپنے شاگردوں کو یہ سکھاتے کہ دن چڑھے ایمان لے اور دن اترتے کفر کرو، تاکہ جو لوگ واقعی مسلمان ہیں وہ بھی تذبذب کا شکار ہو جائیں، تو ان شاگردوں کو یہ بھی کہتے تھے کہ دیکھو صرف ظاہراً مسلمان ہونا حقیقتاً مسلمان نہیں ہونا، بلکہ یہودی ہی رہنا، اور یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ جیسا دین، جیسی شریعت یا وحی اور جیسا علم و فضل تمہیں دیا گیا ہے ویسا ہی کسی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے۔
یا تمہارے بجائے کوئی اور بھی حق پر ہو سکتا ہے جو تمہارے خلاف اللہ کے نزدیک حجت قائم کر سکتا ہے اور تمہیں غلط ٹھہرا سکتا ہے۔ تو یہ ایک تو اس آیت کا یہ مفہوم ہے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے یہودیو، تم حق کو دبانے اور مٹانے کی جو یہ ساری حرکتیں اور سازشیں کر رہے ہو، یہ اس لیے کر رہے ہو کہ ایک تمہیں اس بات کا غم ہے اور جلن ہے کہ جیسا علم و فضل اور وحی اور شریعت اور دین تمہیں دیا گیا تھا، اب ویسا ہی علم و فضل اور دین کسی اور کو کیوں دے دیا گیا ہے۔ دوسرا تمہیں یہ اندیشہ اور خطرہ بھی ہے کہ اگر حق کی یہ دعوت پھیل گئی اور اس نے اپنی جڑیں مضبوط کر لیں تو نہ صرف یہ کہ تمہیں دنیا میں جو عزت و وقار حاصل ہے وہ جاتا رہے گا، بلکہ تم نے جو حق چھپا رکھا ہے اس کا بھی پردہ فاش ہو جائے گا، اور اس بنا پر یہ لوگ اللہ کے نزدیک بھی تمہارے خلاف حجت قائم کریں گے، حالانکہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دین و شریعت اللہ کا فضل ہے اور یہ کسی کی میراث نہیں ہے، بلکہ وہ اپنا فضل جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اسے یہ پتہ ہے کہ اسے یہ فضل کس کو دینا ہے۔ ایک اور جگہ بھی ایک دفعہ قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کس کے سپرد کرنی ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے من بقنطار، کچھ ایسے ہیں کہ جسے اگر آپ بطور امانت ایک خزانہ بھی دے دیں، یودہ الیک، وہ آپ کو لوٹا دیں گے، آپ کو ادا کر دیں گے۔ ومنہم، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں من بدینار، کہ اگر آپ ان کے پاس ایک دینار بھی امانت کے طور پہ رکھوائیں، لا یودہ الیک، تو نہیں ادا کریں گے اس کو تیری طرف، الا ما دمت علیہ قائما، الا یہ کہ آپ اس کے سر پر سوار ہی ہو جائیں۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ قالو، انہوں نے کہا، لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ہم ان پڑھوں پر غیر یہود کے بارے میں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں، وہ جانتے بوجھتے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یہودیوں نے دراصل یہ عقیدہ گھڑ رکھا تھا کہ یہودی کے لیے کسی یہودی سے جھوٹ بولنا، اس سے خیانت کرنا، یہ تو حرام ہے، لیکن اگر وہ غیر یہودیوں کے ساتھ کوئی جھوٹ بھی بولتا ہے یا خیانت کرتا ہے یا اس کا مال ہڑپ کرتا ہے یا جو بھی اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، اس پہ اسے کوئی گناہ نہیں ہے۔ امیین سے مراد مشرکین عرب ہیں، اور یہ جو ان کا دعویٰ تھا کہ چونکہ یہ لوگ مشرک ہیں اس لیے ان کا مال ہڑپ کر لینا بھی جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں، اور اگر ہم ان کو کوئی نقصان پہنچاتے ہیں اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان کی تالمود میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی اسرائیلی کا بیل غیر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دیتا ہے تو اس سے اس کا کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، لیکن اگر کسی غیر اسرائیلی کا بیل کسی اسرائیلی نے زخمی کر، یعنی اس کے اپوزٹ اگر ہو گیا تو اس سے مواخذہ، اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ یعنی اسرائیلیوں کو ہر لحاظ سے ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ ان کا ایک ربی بھی کہتا ہے نا کہ اگر کسی اسرائیلی کے پاس مقدمہ آتا ہے کسی اسرائیلی کا تو اسے ہر حالت میں اسے جتوانا ہے، اگر وہ ہماری اہل کتاب کے دین کے مطابق جتوا سکتا ہے تو جتوائے، ورنہ اگر امیین کے دین کے تحت جتا سکتا ہے تو اس سے جتوائے، ورنہ جو بھی حربہ استعمال کرے اسے اپنے یہودی کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اسے اس مقدمے میں کامیاب کروانا ہے۔ یعنی ہر حالت میں، اور یہ ان کی کتاب تو رات کی تعلیم نہیں ہے، یہ انہوں نے بعد میں جو اس میں تبدیلیاں کی ہیں یہ وہ ہیں، اور یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ پول کھول دیا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ ہم پہ کوئی لیسا علینا فی الامیین سبیل، یہ اللہ پہ جھوٹ کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، جانتے بوجھتے ایسا کر رہی ہیں۔ بھلا، فرمایا کیوں نہیں،
یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا مواخذہ؟ ضرور ہوگا. بھلا کا مطلب یہی ہوتا ہے، ہاں کیوں نہیں. من اوفا بعہدہ، ہاں البتہ جس نے اپنا وعدہ پورا کیا. جو شخص اپنا قول و قرار پورا کرے اور پرہیزگاری کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے پرہیزگاروں سے محبت رکھتا ہے. یعنی یہاں وعدہ پورا کرنا جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ اپنی امانت جس نے ادا کر دی. اور وعدہ پورا کرنا، امانت پوری کرنا، یہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اسے امانت دی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے. تو جو کوئی اپنا وعدہ پورا کرے اور اللہ سے ڈرے تو اللہ تعالیٰ ایسے متقین سے محبت رکھتا ہے. اچھا، یہاں وعدے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عہد بھی پورا کرے جو اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور ہر نبی کے واسطے سے ان کی امتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بارے میں جو عہد لیا ہے وہ عہد بھی اس سے مراد ہے. اور اس عہد کو پورا کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے عہد کو، اور پرہیزگاری کرے. پرہیزگاری کرنا کیا ہے؟ کہ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان سے بچے، اور جن باتوں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان پہ عمل کرے. تو ایسے لوگ یقیناً اللہ کے مواخذہ سے بچ سکتے ہیں. نہ صرف مواخذہ الہی سے بچیں گے بلکہ وہ اللہ کے محبوب بھی بن جائیں گے، اللہ ان سے محبت